सो सबसे पहले ये वीडियो देखें। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, रात काफ़ी बीत चुकी है, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। मैं ये तकरीबन डेढ़ हफ्ता से सफ़र में हूँ और आज सुबह ये है कि सुबह से लेकर के अब तक तकरीबन ये 5वां 6ठा बयान है मेरा, और मुख्तलिफ इस इलाक़े से कभी कहाँ। तो इस वजह से आप हजरात भी थके हुए हैं। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया या जिन बच्चियों ने, उनके वालिदैन अज़ीज़ व अकारिब को मुबारकबाद, और उनके असातिज़ा को भी, और अहले महल्ले को, मदरसे के मुआविनीन, सबको मुबारकबाद हो। आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले प्यारे फरमाते हैं कि मैं गार हिरा में था और गार हिरा के पास था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आप मुझसे बगलगीर हो गए। फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्नी अलजुहदा और अलजुहदो। जिब्रील ने मुझे पकड़ा और मेरे साथ बगलगीर हो कर के मुझे दबोच करके फिर यह है कि आपने फरमाया कि इक़रा, पढ़ लो। फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारी, मैंने कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। और इतना आपने मुझे दबोचा कि यहाँ तक कि मुशक्क़त और यह कि तकलीफ़ की इंतहा को यह कि मैं पहुँचा। और फरमाया कि दूसरी मरतबा आपने मुझे छोड़ करके फिर दोबारा फिर पकड़ा और फिर दबोचा। फरमाया इक़रा, फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 2-3 मरतबा इस तरह किया। बाद रिवायत में आता फिर तीसरी मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने फरमाया माज़ा अक़रा, क्या पढ़ूँ, आप मुझे बता दे क्या हुक्म है। तो फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम से आप अपनी किरात शुरू कीजिए। अल्लाह का नाम आप ये है कि पढ़ें, या अल्लाह के नाम की बरकत ही से आप ये है कि अपनी तिलावत शुरू करें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, वो रब है जो जिस तरह जिस्मानी तौर पर इंसान की तरबियत फरमाते हैं, रूहानी तौर पर भी इसी तरह तरबियत है। जिस्मानी तौर पर तरबियत तो आप हज़रात महसूस न फरमाए। इंसान नुत्फ़ों का मजमुआ है। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बे व तराइबे, मर्द की पीठ से वो नुत्फ़े निकलते हैं और व तराइब, औरत के सीने से। ये दोनों नुत्फ़े जमा हो करके फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन, और रहम मादर के अंदर ये जमा हो जाते हैं। और जमा होने के बाद फिर मुख्तलिफ़ मराहिल से अल्लाह पाक इसको गुजारता है। सुम्मा ख़लक़ना नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, कि ये जो नुत्फ़े हैं, इस नुत्फ़े को बस्तख़ून बनाते हैं। बस्तख़ून के बाद गोश्त का लोथड़ा बनाते हैं, उसमें हड्डियाँ डाल देते हैं, चमड़ा उस पर यह कि चढ़ा देते हैं। और फ़ी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक, 9 महीने के बाद बेहतरीन किस्म के खूबसूरत इसी पेशाब को और इसी नुत्फ़े बेजान को, और ये जो पलीत नुत्फ़ा था, अगर फ़रीक़ैन में से मियाँ बीवी में से किसी के कपड़ों पर अगर ये गिर जाते तो कपड़े पलीत हो जाते। वही पलीत नुत्फ़ा है। ये कोई ज़ाफ़िरन अबा छड़ वो न कि इसको छोड़ो, बस जो हो गया सो गया। तो ये वही नुत्फ़ा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। फ़रीक़ैन मियाँ बीवी दोनों का नुत्फ़ा है। उस नुत्फ़े को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ार करके ये बेहतरीन किस्म का इंसान बनाया। यहाँ हम जितने भी बैठे हुए हैं, हम में से कोई ज़ाफ़िरान से बना हुआ नहीं है, कोई सोने का डलिया भी नहीं है, कोई हम में से चांदी का डलिया भी नहीं है, चांदी का टुकड़ा भी नहीं है, पीतल भी हम में से कोई नहीं है, गुलाब के फूलों से भी हम बने हुए नहीं है। ये वो नुत्फ़ा है जो अगर मियाँ बीवी इसको देख लें, कोई किसी की निगाह भी अगर उस पर पड़े तो नज़ीफ़ुत्तबा और साफ़ सुथरा इंसान, उसको उल्टी आ जाए और उसको मतली आ जाए। लेकिन अब माँ अपनी तरफ खींचती है पैदा होने के बाद, कि जब यह कि बच्चा खूबसूरत, माँ कहती है कि मुझे दे दो, अब्बा कहता है कि मुझे दे दो। दोनों की लड़ाई भी होती है। हर एक उस पर यह कि पप्पियों की बारिश कर लेते, बोस ये कि उससे बोसा लेते ही लेते। गुजारिश ये है कि अल्लाह उसको कहते हैं जिसने तुम्हारे पेशाब को ऐसा खूबसूरत बनाया कि अब तुम उसी को चुमी लेते हो, बोसा लेते हो। ये कोई और चीज़ नहीं है, ये कोई और चीज़ नहीं है, ये वही पेशाब है और यही नुत्फ़े हैं। इन नुत्फ़ों को ऐसा खूबसूरत बनाया बकौले आपके पठानों के। फिर जो लिखा हुआ होता है आपके बोर्डों पर कि बद दुनिया के दो भी मिसाला, ज़मा मशुमा ज़मा नो निहाला,
وہ آپ کا معشومہ اور آپ کا نونہال اس طرح بنے گا کہ اللہ یہ آپ کا معشومہ گلاب کا پھول بھی نہیں ہے، یہ زعفران بھی نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، یہ وہ نطفہ ہے۔ پھر یہ نطفہ جو بچہ صحت مند قسم کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 4 پاؤنڈ کا، 4.5 پاؤنڈ کا، 4.25 پاؤنڈ کا بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اس کو چلا کر کے، اب مولانا فضل حق صاحب کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 95-96 کلو پہ پہنچا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز ہے جو یہیں پر قریب لاڑکانہ میں ہے، وہ تقریباً 300 کے لگ بھگ اس کا وزن ہے، 300 کلو اس کا وزن ہے۔ اور سعودیہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ تو 400-500 کلو اس کا وزن، اس طرح تو کوئی گائے بیل بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ وہ اللہ ہے جسمانی طور پر اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کر کے اس مقام پہ پہنچایا۔ جس طرح اس جسمانی طور پر اس کی یہ تربیت رب اس کو کہتے ہیں، اپنے مربوب کو جس کو وہ پیدا کرتا ہے تدریجاً آہستہ آہستہ۔ آپ نے دیکھا نطفے جو چند گرام ان کا وزن ہوگا نطفوں کا فریقین کا، اس کو اب 95 100 کلو 120 کلو تک اس کو پہنچایا۔ یہ جسمانی ساخت ہے۔ پھر آدمی یہ ہے کہ بچہ ہے، اور پھر یہ کہ نوجوان ہے، پھر جوان ہے، پھر بوڑھا ہے، اور پھر یہ کہ بڑھاپے کو جیسے پہنچا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ بچپن میں بھی بچہ وہ رونے پہ آ جاتا ہے، قوت مدافعت اس کی کمزور ہوتی ہے۔ کہیں سے کوئی ٹافی دیکھی، کہیں سے کوئی چیز دیکھی، ابا مجھے لے کر کے دے دو، آپ اگر نہیں لیں گے تو زارو قطار وہ روئے گا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا اگر ماتم کرنا شروع کر دے گا۔ بڑھاپے میں بھی آدمی اسی حالت کو پہنچتا ہے، بڑھاپے میں بھی اسی طریقے پر بوڑھوں سے بات کرو، قوت مدافعت ان کی کمزور ہے، پھر گالیاں بھی دیں گے اور رونا بھی شروع کر دیں گے۔ یہ جسمانی طور پر اللہ نے اس مقام پہ پہنچا۔ روحانی طور پر اسی طرح ہوتا ہے، قائد بغدادی پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، پھر اولیٰ پڑھتا ہے، ثانیہ پڑھتا ہے، ثالثہ پڑھتا ہے، پھر مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مفکر بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے، ولی بنتا ہے، غوث بنتا ہے، قطب بنتا ہے۔ نبی آدمی اپنے محنت سے نہیں بن سکتا، ولی اور غوث اور قطب اپنی محنت سے بن سکتا، بڑا سا بڑا عالم وہ اپنی محنت سے بن سکتا ہے۔ نبوت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے خصوصی، اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ خاص قسم کا گفٹ ہے۔ اس میں انسان کی محنت کا مسئلہ نہیں ہے، آدمی محنت کرے۔ اب اس طرح روحانی طور پر یہ غوث قطب، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ صوفیہ کے یہاں مختلف درجات ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتا۔ گزارش یہ تھی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ فقرا فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام لے کر کے آپ یہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دیں۔ الذی خلق، جس نے بستہ خون سے، نطفے بے جان سے انسان کو اس مقام پہ پہنچایا، تو اسی طریقے پر آپ کو روحانی طور پر بھی اللہ ایک مقام پر پہنچائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک عابد تھے، آپ ایک زاہد تھے، عبادت کرتے تھے غار ثور میں جا کر کے، لیکن اللہ پاک کی خصوصی عنایت ہو گئی، اللہ کی توجہ ہو گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ کہ نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ جبریل نے 3 مرتبہ جو آپ کو بغل سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا کہ اقرا، فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ تو جبریل کا یہ بار بار آپ کو سینے سے لگانا، آپ کو دبوچنا، یہ اس لیے تھا کہ باوجود جلالت شان کے، باوجود مقام اور مرتبہ کے، باوجود اس حیثیت کے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، لیکن پھر بھی انسان تھے آپ۔ انسان بحیثیت انسان، وہ جتنا بھی معصوم ہو، انسان قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان قرآن کو اپنے سینے میں ضبط نہیں کر سکتا۔ یہ جو ایمرجنسی آپ کی لائٹ ہوتی ہے، اس لائٹ کو آپ اس کے ساتھ بجلی کے ساتھ لگاتے، 2-3 گھنٹوں کے بعد بجلی چلی جاتی ہے، تو یہ ایمرجنسی لائٹ یہ آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ اس کے اندر اصل بجلی سے پاور چلی گئی، پاور کو اس نے ضبط کر دیا اور اس کو اسٹاک کر دیا، اب اس میں یہ صلاحیت آ گئی، یہ روشنی آپ کو فراہم کرتی ہے۔ یہ جیسے کہ بجلی کا پاور اس ایمرجنسی لائٹ کے اندر منتقل ہو گیا، جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا تاکہ فرشتوں والے صفات نبی کے سینے مبارک کے اندر اور آپ کی جسم مبارک کے اندر منتقل ہو جائیں، پھر نبی اس قرآن کو برداشت کر سکیں گے، وحی کو برداشت کر سکیں گے، وحی کی ثقالت کو اور بھاری پن کو برداشت کر سکیں گے۔ چنانچہ قرآن میں آپ نے پڑھا بھی ہے، 29واں پارہ سورہ مزمل ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بھاری قسم کا کلام آپ پر اتار دیں گے۔
قرآن بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، بہت ہی بھاری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو لوگ اتنے چیخے مار رہے ہیں، قرآن کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکا کوئی بھی نہیں، اتنے جو چیخ رہے چلا رہے ہیں، قرآن کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر اس قرآن کو کسی نے اٹھایا ہے تو وہ یہی معصوم بچہ ہے۔ قرآن کو کسی نے اٹھایا تو یہ یہی یتیم بچہ ہے۔ قرآن کو اٹھایا تو اسی ملا نے اپنے سینے میں لیا۔ قرآن کو اگر کسی نے اٹھایا، یہ اہل مدارس ہے۔ قرآن بہت ثقیل ہے، بہت ثقیل ہے۔ لیکن آپ سے یہ بھی عرض کروں، نبی باوجود مقام اور مرتبہ کے جبریل آپ کو سینے سے لگاتا ہے تاکہ فرشتوں والی صفات آپ میں منتقل ہو جائیں، پھر قوت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، پھر وحی کی بھاری پن کو، ثقالت کو اور وزن کو، آپ بوجھ کو برداشت کر سکیں گے۔ جیسے نبی کا مسئلہ ہے، ان بچوں میں سے کوئی نبی نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے نبی میں فرشتے کے صفات منتقل ہو گئے، آپ باور کریں یا نہ کریں، حافظ قرآن معصوم بچہ، یتیم بچہ، نابینا بچہ، لنگڑا لوڑا بچہ، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، شکل اس کی انسان کی ہوگی، آپ مانیں یا نہ مانیں، فرشتوں والے صفات اس کے اندر موجود ہیں، تبھی تو وہ قرآن کو یاد کر سکتا، ورنہ آپ کر کے دکھائیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ کا دین ہے، شکل اس کی انسان کی ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ فرشتوں اور فرشتوں کی طاقت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اس امانت کو، قرآن امانت ہے، دین پورا کا پورا امانت ہے، اور نبی امین ہوتا ہے، نبی سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہوتا۔ سورہ آراف اگر آپ کھول کر کے دیکھیں گے، 8واں پارہ، ہر نبی انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ، مجھ سے بڑا کوئی امانت دار کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی بتاتا ہے امانت اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ میرے پیسے ہیں، میری قیمتی چیز گھڑی ہو، یا اللہ آپ کا بھلا کرے سونا چاندی میرے پاس، ہر ہیرو خیروں نتھو خیروں ہر ذلیل کے حوالے تو میں نہیں کروں گا کہ میری امانت مجھے واپس لوٹائے گا، نہیں لوٹائے گا۔ امانت میں کہیں خیانت نہ کرے، جس پر میرا مکمل اعتماد ہوگا، قیمتی امانت اس کے حوالے کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن سے بڑی قیمتی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی قیمتی امانت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس امانت کو اللہ نے حافظ صاحب کے معصوم بچے کے حوالے کیا ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے اور واضح دلیل ہے کہ اللہ پاک کو اس حافظ پر اعتماد ہے، اور بڑے بڑے بڈھوں پر نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماتم کرو، اپنے اوپر ماتم کرو نا۔ خدا آپ کے وزیروں کو نہیں دے رہا ہے، سرمایہ داروں کو نہیں دے رہا ہے، تو ملا کیا کر سکتا ہے؟ ملا کے اختیار میں ہے کیا؟ اور ملا خود، مولوی کے خود بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو عام بچوں میں ہے۔ یہ جو بڑے 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 جتنے مولوی تھے، مجھے پتا ہے ان کی اولاد نالائق ہے سب۔ اگر کسی کا بیٹا عالم ہے، نام کا عالم ہے، حافظ ہے، نام کا حافظ ہے، میرا نبی فرماتے ہیں 100 اونٹوں میں لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، 100 اور 500 ہزاروں اونٹوں میں سواری کے قابل کوئی اونٹ یا اونٹنی آپ کو ملے۔ ملا تو 1.5 روپے کلو ملے گا آپ کو۔ میں ان ملوں کی بات نہیں کر رہا، اس ملا کی، مولوی میں مولوی، عالم میں عالم، حافظ میں حافظ۔ میرے پاس میرا نیا مدرسہ ہے، لیکن میں نے 30-32 سال میں جامع فاروقی میں رہا، میں نے ہزاروں علماء کو پڑھایا ہے، اور اس سے ہٹ کر کے چھٹیوں میں مولوی لوگ چھٹی کرتے، میں چھٹی نہیں کرتا۔ ابتدائی سے میری بدقسمتی ہے، میں چھٹیوں میں بھی پڑھاتا ہوں، سینکڑوں ہزاروں علماء کو پڑھا، تو علماء چھٹیوں میں آ کر کے مجھ سے پڑھتے، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں، میرے خود 9 بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ، عالمہ حافظہ ہے، سب عالمہ حافظہ ہیں، میرے بیٹے بھی حافظ ہیں، لیکن سلیم اللہ خان کے بیٹے حافظ ہیں، عبدالرزاق اسکندر کا بیٹا عالم ہوگا، تقی صاحب کا بیٹا عالم ہوگا، آپ کے تبلیغی کسی بڑے پیغمبر کے بیٹے عالم ہوں گے، لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو یتیم بچوں میں۔ باقی آپ کہیں گے محتمم کا بیٹا ہی بہت بڑا محتم ہوتا ہے، محتمم جو ہوتا ہے، بڑا مولوی جو ہوتا ہے نا،
وہ خود بھتو خان ہوتا تو اس کا بیٹا بھی بہت بڑا ہوتا. وہ کہتا کہ ایسے، لیکن ایسا نہیں ہے. یتیم بچے، ان یتیم بچوں کی آواز سنو، ان کی تجوید سنو، ان کی یادداشت دیکھو، ان کی اخلاق کو دیکھو، ان کی مہارت کو دیکھو، ان کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھو. محتمم بھیک مانگ مانگ کر کے، لیکن میرا رب اس کو وہ نعمت نہیں دیتا، اس کے بیٹوں کو بھی نہیں دیتا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بعض ہمارے بڑے بڑے بڑے، میں خود بھی نالائق قسم کا آدمی ہوں، مولوی کو خود بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں آتا. ہمارے بڑے 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 مولوی خطیب آپ کہتے ہیں قرآن جب پڑھتے تو قرآن بھی ہاتھ باندھتا ہے، بس کہ وہ اس مات پھر دا بس کہو سڑے، سمجھے سڑے ہوڑ تسی چھڈو. اب جو آپ نے بہت کچھ کیا، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. ایسے ایسے معصوم بچے، نابینا بچے، لنگڑے لوڑے بچے، قربان جاؤں. آدمی ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی صلاحیت کو دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس کے جوتے اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھو. جامع فاروقیہ میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے، ایرانی لوگ ہیں چابہار کے، میں ان کو جانتا ہوں. تو ایک پگڑی والا، جیسے مولانا فضل حق صاحب کی پگڑی ہے سفید، اس کی پگڑی تھی. ایک بندہ آ گیا، ان کے بیٹے عالم ہیں، میں جانتا ہوں. اس زمانے میں مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ بھی 800 روپے، 600 روپے. میں 87 میں استاد لگا، 800 روپے میری تنخواہ تدریس کے، اور 200 روپے 300 روپے امامت کے، اور تصنیف میں کام کرتا، دار و تصنیف الگ، ملا کر کے 1200 1400 تنخواہ بنتی تھی مولوی صاحب کی. یہ تنخواہ اس زمانے میں جبکہ اتنے بڑے اکابرین، پیسہ تھا ہی نہیں، اور تھا تو اس کی بڑی قیمت تھی. 4 آنے میں 8 آنے میں اللہ کا بھلا کرے روٹی ملتی تھی، چاہے کہ کب یہ کہ مل جاتی. اب حضرت امیر المومنین نے تو 50 روپے تک تو روٹی کو پہنچائے. حضرت ہمارے والی ریاست مدینہ، اس نے روٹی کو کہاں تک پہنچا دیا. روٹی نوالا ہمارے منہ سے چھین لیا. اللہ اس کو اسی طرح بدلہ دے جیسے قوم کو جس اسٹیج پہ پہنچا. ان کا حشر بھی وہی کرے کہ جس نے اللہ آپ کا بھلا کرے. نچایا مسلمانوں کو. آپ باور کریں نہ کریں، ہمارے یہاں استاد ہے، اس کے عزیزوں نے یہاں صدر کے اندر دکانیں خریدی تھی، 6 کروڑ روپے کی 1-2 دکانیں، اور انہوں نے پچھلے ہفتے میں خریدی تھی. آج پتہ چل گیا ان کو ٹریکٹر لگایا، بلڈوزر لگایا. کھڑے ان کو جیسے پتہ چلا گر پڑے اور ان کا وہی انتقال ہو گیا. یہ تو وہ ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں نا، جو ہمارے استاد ہیں، آپ کو ملاتا ہوں، میرے مدرسے میں پڑھاتا ہے. لاکھوں مکانات گرائے، لاکھوں دکانیں گرائی، اور خوب ہمیں روزگار انہوں نے فراہم کر دی. قصور ان کا نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، میرا قصور ہے. کوئی بھی الو کا پٹا آتا ہے ہم اس کو ووٹ دیتے اور بعد میں روتے بھی ہیں. شادی کرے مرد اور عورت، اور پھر عورت کے بچے جنم دینے کا وقت آ جائے تو وہ کہتی ہے شوہر پہ لعنت ہو. بچے جنم دینے کا وقت آ جائے تو کہ شوہر پہ خدا کی لعنت ہو. یہ خنزیر اگر یہ کام نہ کرتا تو آج مجھے یہ تکلیف اٹھانی نہ پڑتی. تو قصور تو دونوں کا ہے کہ شادی کر لی تو یہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. ووٹ جب ہم نے کیا ہے خود اس طرح گدھوں کو اور گھوڑوں کو، ان بغیرتوں کو اس طرح جب ہم نے منتخب کر لیا تو اب بھگتو برداشت کرو، اب بھگتو برداشت کرو. پھر وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ان کو میدان پہ نکالے گا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. وہ ہمارا بلوچ تو بڑا مذاق کیا نا، وہ نواب رئیسانی ابھی چند دن پہلے مجھے فون کیا، وہ بہت مذاق کیے. تو نواب صاحب جو اپنی گاڑی کو تیزی سے لے جا رہا تھا، ابھی وہ جو سامنے سنگل وغیرہ آتے ہیں، سنگل کو پار کر کے آگے نکل گیا نا. پولیس نے ہاتھ دیا، صبر کرو صبر، کیا کر رہے ہو؟ اور وہ سابق وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میری گاڑی میری مرضی. اس نے کہا میری گاڑی میری مرضی، سمجھے؟ یہ ہو گیا جی. خیر، آپ سے عرض کر رہا تھا، تو وہ بندہ آ گیا ایران والا اس موقع پر، جبکہ 600 800 تنخواہ، بڑے اکابرین علماء کی تنخواہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت. سبحان اللہ، مجھے یاد ہے، اس نے کہا سلیم اللہ خان صاحب. حضرت نے فرمایا کہ جی. فرمایا بہت خوبصورت آدمی، بلوچ تھا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، پگڑی باندھی ہوئی، نمازی آدمی. کہنے لگے سلیم اللہ خان صاحب، میرے یہ 2 بیٹے ہیں،
مہینے میں 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے میں ان کو دیتا ہوں مہینے میں. تنخواہیں کتنی؟ 600 تنخواہ. اگر 1.5 لاکھ 2 لاکھ ان کو دیتا ہوں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. پیسے یہ جتنا ہوٹلوں پر وہ کھانا کھاتے تھے, صدر جاتے تھے, مجھے معلوم ہے خوب. جمعرات کو تم کی پکنک ہوتی تھی صدر میں جا کر کے بڑے بڑے ہوٹل. 1.5 لاکھ روپے اس وقت, جبکہ تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ 800 اور 1000 600 روپے تنخواہیں. تو فرمایا کہ میں ان کو 1.5 لاکھ دیتا ہوں مہینے میں, لیکن یہ اس سے زیادہ بھی لے لیں, اس سے زیادہ جتنا بھی لے لیں, لیکن سلیم اللہ خان صاحب مجھے عالم چاہیے, آپ جیسا عالم چاہیے. میرے بیٹے آپ جیسے بن جائیں, میرے بیٹے مفتی نظام الدین جیسے بن جائیں. اور مفتی نظام الدین کا حال یہ تھا کہ غریب قسم کا انسان, سبحان اللہ, قربان جاؤں, یہ بہت غریب. اس نے محنت مزدوری, طالب علمی کے زمانے میں محنت مزدوری کیے, وہ تغاری ٹکرا بھی آپ نے اٹھایا ہے. اس طریقے پر مفتی نظام الدین عالم بن گئے. مفتی نظام الدین کوئی بڑا مالدار آدمی, میرے استاد میں 18 سال آپ نے جامع فاروقی میں پڑھایا, اور آپ نے پڑھا بھی وہیں. کس جفا کشی میں اس نے علم حاصل کیا. لیکن کہتے کہ میں چاہتا ہوں پیسے جتنا بھی لگے, لیکن میرے بیٹے مفتی نظام الدین جیسے بن جائے, میرے بیٹے سلیم اللہ خان تیرے جیسے بن جائے. یہ پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آج میں جانتا ہوں ان کے بیٹوں کو. ٹھیک ہے, جیسے کہ بعض نالائق شوہر ہوتے ہیں تو بیوی کہتی چلو شوہر نام تو ہے, کسی کام کا تو نہیں ہے بغیرت, لیکن کیا ہے, نام تو ہے کہ کیا ہے, شوہر تو ہے. تو اب نام تو ہے کہ وہ ملا ہے, لیکن وہ کسی کام کا نہیں, وہ کسی کام کے نہیں ہے. لوگ آ کر کے مدرسوں میں مجھے پیسہ الگ دیتے ہیں, اور کلاس کے قاری صاحب کو الگ پیسے دیتے ہیں. جو کلاس میں قاری صاحب بچوں کو پڑھاتا ہے, سیٹھ صاحب کا بیٹا داخل ہے کلاس میں, محتمم کو الگ پیسے دیتے ہیں, قاری صاحب کو الگ پیسے دیتے ہیں, اس کلاس کے بچوں کو الگ پیسے دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمارا بچہ جو ہے نا, کسی طرح بچے اس کے ساتھ نہ لڑیں, اس کو پیار دے دیں اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائیں, نرمی کرے. قاری صاحب کو الو کا پٹا, اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کی مٹھی بھر گئی, اس کو الگ پیسے دیتے ہیں, بچوں کو الگ پیسے دیتے ہیں. محتمم صاحب کی 5 انگلیاں گھی میں, سر کڑھائی میں, اس کو الگ پیسے دیتے ہیں کہ میرا بچہ کسی طرح یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جائے, عالم بن جائے. رات کو اٹھ کر کے وہ بھی روتا ہے, بیوی اس کی روتی ہے, بہنیں بھی روتی ہے, لیکن رب کی مرضی ہے, رب کی مرضی ہے. سیٹھ کے بچے کو وہ نعمت نہیں مل رہی. کچھ اپنی محنت ہے, کچھ اپنی توجہ ہے, کچھ اپنی طلب ہے, لیکن زیادہ تر اس کی مہربانی ہے, زیادہ تر اس کی مہربانی. اس لیے سیٹھ صاحب, سیٹھ ابو جہل صاحب, سردار ابو جہل اور چودھری ابو جہل اور خان ابو جہل, آپ جو بھی کہیں وہ کہہ رہا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عتبہ, شیبہ, ابو جہل, کتنے بڑے بڑے سردار ہیں مکے کے اندر اور طائف کے اندر. قریتین سے 2 بڑے شہر مراد ہیں. آخر ان سرداروں میں سے, مرداروں میں سے کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا جاتا, کسی کے سینے کو نور سے بھرا نہیں جاتا, کسی کے سینے کے اندر قرآن نہیں جاتا. یہ عبداللہ کا در یتیم, آمنہ کا یتیم بیٹا محمد ابن عبداللہ, ہم سب میں سے سرداروں کو, مرداروں کو, خانوں کو, چودھریوں کو, سرمایہ داروں کو چھوڑ کر کے محمد کے سر پہ نبوت کا تاج کس طریقے پر رکھا جاتا ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ہم میں سے کوئی عظیم, ہم میں سے کسی عظیم 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 عظیم. ابو جہل اپنے آپ کو کہتا ہے عظیم, حالانکہ بغیرت کا بچہ. تو عظیم نہیں ہے, تو لئیم ابن لئیم, کمینہ کا بچہ ہے. ہمیشہ بغیرت انسان اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے. بے دین ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ عظیم, کسی بڑے عظیم. عظیم 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 ایسا نہیں ہوتا. اللہ بھی عظیم ہے, جبریل بھی عظیم ہے, قرآن بھی عظیم ہے, محمد عظیم ہے. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن کریم ہے. اقرا وربک الاکرم, استاد اکرم ہے. اور قرآن کریم ہے, لانے والا جبریل کریم ہے.
لانے والا جبریل کریم ہے. سبحان اللہ, یہی کریم ہے. کریم عظیم تو یہی ہے. آپ کہاں سے عظیم بن گئے؟ عظیم اپنے آپ کو گئے. اللہ نے جواب دیا, اللہ نے جواب دیا قرآن رحمت ہے. کیا رحمتوں کے خزانے تیرے پاس ہے کارخانہ؟ تو جس کو تقسیم کرے گا کسی کو دے گا, کسی کو نہیں. اہم یقسمون رحمت ربک, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا ان کے پاور میں, ان کے اختیار میں کچھ ہے کہ اللہ کی رحمتیں تقسیم کرے؟ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کی مرضی ہے, اللہ یہ رحمت جس کو بھی منتخب کرے رحمت کے لیے. قرآن رحمت ہے, محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنائے گا. اس یتیم کو میں نے 30-32 سال جامع فاروقی میں گزارا, اور یہ بھی میرے سامنے بوڑھا ہو گیا یہیں پر ہارون آباد میں. مولانا فضل حق صاحب, سمجھے, ہے مکے سے مدینہ, مدینہ سے مکے کو, خیبر کو, جہاں جہاں گاڑیاں دوڑاؤ 120 140 160 کے اسپیڈ پر آپ کی گاڑیاں جا کر کے تھک جاتی ہیں, گرم ہو جاتی ہے, ڈرائیور کی ہمت بھی بیٹھ جاتی ہے. لیکن ان تمام علاقوں میں 23 سال کے نبوت کے زمانے میں آمنہ کے لال نے پوری دنیا میں اسلام کو عام کر دیا. کبھی کبھی سوچتا ہوں مولوی منظور, سوائے ماتم کے آپ کے پاس الو کا پٹا ہے کیا؟ سوائے ماتم کے آپ کیا کر سکتے؟ ماتم 32 سال یہاں گزارے, اور اب بھی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے 20 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب لایا اور تبدیلی لائی. وہ حیا کی تبدیلی تھی, وہ قرآن کی تبدیلی تھی, وہ شرک کو ہٹا کر کے توحید کی تبدیلی تھی, وہ بے حیائی کو ہٹا کر حیا لایا تھا, وہ بے شرمی کو ہٹا کر کے شرم اس کے جگہ پر لایا. وہ عورتوں کے اللہ کو عزت کو لوٹا جاتا تھا, ان کو عزت آپ نے دیا, ان کو مقام دیا, ان کو مرتبہ دیا. اب ہمارے یہاں تبدیلی آ گئی, حیا کو مٹاؤ, بے حیائی لاؤ, شرم کو مٹاؤ, بے شرمی لاؤ, دین کو مٹاؤ, بے دینی لاؤ. یہ تبدیلی لا رہے ہیں. اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی. اس لیے قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, جن کے بچے حافظ ہو چکے ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں, اور جن کے عزیز و اقارب یہاں ان بچوں کے, وہ خدا کا شکر ادا کریں. اللہ کا دین ہے, اللہ کا دین ہے, اللہ کا دین ہے. اللہ جس کو دے دے. باقی بکواسات لوگوں کے اتنے ہیں, اتنے الامان الحفیظ. ہمارے علماء بھی ان سے متاثر ہیں. مدرسے میں پڑھو گے, مولوی بنو گے, حافظ بنو گے, کیا کھاؤ گے, کہاں سے کھاؤ گے. حاجی حنیف میرے یار میرے ساتھ پتہ نہیں آیا ہوا یا نہیں آیا ادھر. اس کو ابھی ہمارے ساتھ کچھ ساتھی حاجی صاحب فرما رہے تھے, ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. آج یہ 5واں 6ٹھا پروگرام ہے. جدھر بھی جاؤ ہمارے جیب میں ہاضمے کی گولیاں ہوتی ہیں. یا اللہ پہلے والا کھانا دب جائے اس کے اوپر اور ڈال دے. جی ہاں, ایسا کھاتے ہیں, ایسا کھاتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. مولوی صاحب کھا کھا کر کے پھٹ گیا. پھر یہ کہ جمعے کو دوسرے مولوی نے کہا یا اللہ ہم سب کو اسی طرح شہادت کی موت نصیب فرما جیسے کہ حضرت شہید ہو گئے. آئے مثلا یا اللہ, کہنے لگے کہ قیمت والے تو یہی تھے جو اللہ کے راستے میں شہادت ان کو مل گئی. سمجھے, یہ پا گئے, اپنے مقام پا گئے, منزل مقصود پہ پہنچ گئے. جس بھی مولوی کو دیکھو ایک آدمی کی سیٹ لے لیتا ہے, 2 آدمی کی سیٹ گھیر لیتا ہے. سیٹ تو ایک لیتا بس میں, لیکن 2 کی جگہ گھیر لیتا ہے. کون کہتا ہے کہ مولوی بھوک سے مرتا ہے؟ خدا ٹرمپ کو بغیرت کو کھلاتا ہے, زرداری کو کھلاتا ہے, نواز شریف کو کھلاتا ہے, اور عمران خان کو کھلاتا ہے. تو مولوی منظور کے سینے میں قرآن ہے, وہ کیسے بھوک سے مرے گا؟ وہ کیسے مرے گا؟ کس طریقے پر مریں گے؟ اور مولوی صاحب علماء کرام مہربانی کرو, سورہ فاتحہ, سورہ یاسین, سورہ کہف اللہ تمہارے سینے سے نکالے اور تمہیں اس کے جگہ پر کروڑوں روپے ملے. کلمہ اللہ سینے سے نکالے, اس کے جگہ پر تمہیں کروڑ روپے ملے. کوئی ماں کا لال اس کو پسند کرے گا کہ تمہارے سینے سے ایمان کا سرمایہ نکال دوں, قرآن کی جو چند صورتیں تجھے یاد ہے وہ نکال دوں, کلمہ تیرے سینے سے نکال دوں, اس کی جگہ پر آپ کو پراپرٹی دے دوں, اس کو جائیداد اس کی جگہ پر آپ کو دے دوں. مجھے یاد ہے کہ قاری محمد علی دامت برکاتہ العالیہ جو ہمارے شیخ ہے, استاد ہے, میرے صرف استاد نہیں ہے, سمجھو بنوری کے بھی استاد ہے, بنوری کے صرف استاد نہیں ہے, سمجھو کہ مفتی محمود بھی واہ واہ
کیا پیار فرماتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان بھی جا کر کے ملتے ہیں، میں بھی جا کر کے اس کے سامنے، ہم بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان مولانا مدنی کے شاگرد ہیں، دیوبند کے فاضل ہے۔ دیوبند کے اس زمانے میں ایسے فاضل کوئی نہیں تھے، لیکن حضرت نے فرمایا سورۃ القیامہ، سورۃ البلد، سورۃ الطارق اور اللہ سورۃ البینہ، سورۃ الدار، سورۃ القیامہ، یہ ساری صورتیں میں نے مدینے میں قاری محمد علی سے پڑھی۔ نابینا قسم کا آدمی قاری محمد علی، مجھے یاد ہے تلاوت کرتے کرتے پٹھان صاحب ڈھیر ہو گیا، چیخ مارا ایک پٹھان نے، اور اس پٹھان کو میں جانتا ہوں، اس کی اتنی پراپرٹی، اتنی پراپرٹی، اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ میرے پیٹرول پمپ کتنے ہیں، میری گاڑیاں کتنی ہیں، میری دولت کتنی ہے، میرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دکانیں کتنی ہیں، جائیداد کتنی ہے، زمینیں کتنی ہیں، پلاٹ تجارتی پلاٹ کتنے، کوئی اس کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن پٹھان نے جب چیخ مارا، لوگوں نے پکڑ کر کے اس کی چاپی شروع کر دی۔ پٹھان کو ہوش آ گیا، کہتا ہے ربا ساری کائنات مجھ سے لے لو، ساری دولتیں مجھ سے لے لو، لیکن جیسے یہ نابینا قرآن پڑھتا ہے ایسا قرآن مجھے دے دو، ایسا قرآن جس طریقے پر یہ پڑھتا ہے اسی قسم کا قرآن مجھے دے دو۔ اور عرب بھی کہتے ہیں کہ کأن حلقومہ مصنع للقرآن ہے، یہ نابینا اس کا گلا جو ہے یہ قرآنی مشین ہے، کمپیوٹر ہے، عرب بھی کہتے ہیں۔ میرے پاس ہم خانپور گئے، دو خانپور، ایک پنجاب والا اور ایک شکارپور کے پاس خانپور، یہاں شکارپور خانپور، اس خانپور میں گیا تھا ختم بخاری کرانے کے لیے۔ واپسی پہ میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، ساتھی بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بھتو خان، کچھ مولوی تھے، کچھ دیگر سرمایہ دار لوگ بھی تھے۔ میں نے کہا جی آئے ہیں یہاں سے، اب راستے پر واپس کراچی جا رہے، قاری صاحب سے جا کر کے ملے۔ شکارپور کی گرمی میں جب گئے، نابینا آدمی، قمیص صاحب نے نکالی ہے، بنین پہنے ہوئی ہیں، اور یہ ہے کہ علماء سے اور اسی طرح قراء سے تجوید سن رہا ہے، ان کا پارہ ان سے سنتا ہے، منزل ان سے سنتا ہے۔ ہم لوگ جا کر کے بیٹھ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اب آپ کیاں اچڑتی ہو، کیسے آپ آ گئے؟ تو میں نے کہا حضرت آئے ہیں کہ قرآن سناؤ ہمیں، یہ کراچی والے جو بڑے بڑے بھتو خان ہوتے ہیں، ذرا قرآن سناؤ، اپنے پیارے انداز میں سناؤ۔ سورۃ النبأ عما یتساءلون، اس نے 2 رکوع مکمل اس نے پڑھا، خدا کی قسم ساتھی بھی رو رہے تھے، میری حالت بھی خراب ہو گئی۔ قرآن پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، اس طرح قرآن نہیں پڑھا جاتا جیسے بلوچ پڑھتا ہے یا سندھی پڑھتا ہے یا پٹھان جس طرح قرآن پڑھتا ہے۔ تو قرآن کہتے ہوا خان صاحبہ اس ماتا تاسو پریجدہ اخبل کارو کو زو اخبل کارو کو، اپنا کام کرو، میری جان چھوڑ دو۔ جس انداز میں تو قرآن پڑھتا ہے اس طرح میں نازل نہیں ہوں، جس طرح تو قرآن پڑھتا ہے اس طریقہ پر نہیں۔ آپ سمجھیں، قرآن پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، اس کے طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن ہر بندے سے نہیں سنو۔ میں پاکستان میں جانتا ہوں، میں خود نالائق قسم کا آدمی ہوں، سلیم اللہ کی جوتیوں میں رہا، لیکن جس طرح مجھے پڑھنا چاہیے تھا میں تجوید میں نے پڑھی نہیں، جس طرح مجھے پڑھنا چاہیے تھا میں نے محنت نہیں کی۔ جہاں نماز پڑھا کر کے پھر نماز کے بعد حضرت بلاتے تھے، اوے آپ نے فلان جگہ پر ایسے گڑبڑ کیا، فلان جگہ آپ نے غلط پڑھا، فلان جگہ آپ نے غلط پڑھا، فلان جگہ، مسلسل حضرت کی یہ کہ ڈانٹنے، مسلسل حضرت کی دھمکیوں کے باوجود بس معمولی کوشش کر کے گزارا ہو گئے، نہیں ہو گئے، لیکن جس طرح پڑھنا ہے اس طرح مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے علاقے کے سردار صاحب عبد الرحمن سدیس، آپ تو جانتے ہیں امام حرم، ابھی حاجی حنیف بتا رہے تھے کہ لوگ عمرے کے لیے تو جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب تو وہ خیر وہ غریب بوڑھا ہو گیا۔ یہ جوانی میں جس وقت یہ آیا تو اس کی آواز پوری دنیا میں جب گھوم گئی، آواز پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی، تو پوری دنیا میں لوگ دھڑا دھڑ اس کی آواز سننے کے لیے پھر حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ عمرے کے لیے جاتے کس کو سنے گی، ہے کون؟ آپ کو پتہ ہے کہ صرف اس کی تلاوت پر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، یورپ کے اندر کتنے لوگ صرف تلاوت کو، قرآن کو سن کر کے۔ ہمارے علاقے کے سردار میر معتبر تراویح میں چیخ مار کر کے گر پڑا، اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے جا کر کے سردار صاحب کی چاپی شروع کر دی۔ سردار صاحب، مردار صاحب، کیا ہو گیا آپ کو کہ اس طریقے پر جو ہے آپ، بڑی پیاری بات اس نے کی، لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، بڑی پیاری بات کی۔ کہنے لگے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جب یہ بندہ قرآن پڑھ رہا مجھے ایسے محسوس ہوتا قرآن ابھی نازل ہو رہا، اور بڑی پیاری بات کی۔ پھر فرمانے لگے کہ جب یہ نبی کا بیٹا 1500 سال کے بعد اس کی ایسی تلاوت ہے، خدا جانے پیارے محمد کی کیا تلاوت ہوگی۔ اللہ نصیب کریں گے، اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے دے۔
اللہ کا دین ہے، جن کے بچے حافظ بنتے ہیں، جن کے بچے عالم بنتے ہیں، ان کے ایمان میں مجھے شک ہے۔ جو کہتے ہیں مولوی بن کر کے کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ روٹی کھائیں گے، منہ سے کھائیں گے، تو کہاں سے کھاتا؟ کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے؟ اور اب تو ہمارے مولوی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ انگلش پڑھا دو، انگلش کے پتہ نہیں وہ ٹیوشن سینٹر قائم کرو، سمجھے؟ انگریزی جب ہمیں نہیں آئے گی، انگریزی تو دین کی ہم ترجمانی کیسے کریں گے؟ دین لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے انگریزی؟ آپ نے دیکھا پٹھان نے پشتو میں دین سمجھائے، امریکہ کو نہیں سمجھائے۔ آپ نے دیکھا کہ کالی پگڑیوں والوں نے انہوں نے پشتو میں سمجھایا، ٹرمپ کو نہیں سمجھا۔ ٹرمپ نے، خنزیر نے کبھی اپنے باپ سے بھی 20 منٹ بات نہیں کی ہوگی، 10 منٹ اس طرح کھل کر کے بات نہیں کی ہوگی۔ خندہ پیشن ابھی اخباروں میں پرسوں ترسوں آ گیا کہ جی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ 35 منٹ خوشگوار موڈ میں گفتگو کی۔ استاپا پلار استاپا مور دغا دغا، کتے کا بچہ خنزیر اب آ گیا نا۔ آپ نے دیکھا کہ پٹھان نے اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا، پشتو میں اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا۔ اس کے بعد کس پر تمہارا ایمان ہوگا؟ پاکستان والوں کو بتا دو، یہ جو بے دین کے جو دشمن ہیں، علماء اور تبلیغ کے جو دشمن ہیں، ان سے کہو کہ اس کے بعد تمہارا کون سا ابا دنیا میں رہ گیا؟ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسی ملا نے۔ پاک فوج زندہ باد۔ روس کو تو نے شکست نہیں دی، ملا نے شکست دی۔ امریکہ کو، نیٹو کو کسی فوج نے، چاہے پاک فوج ہو یا سعودی فوج ہو یا دبئی والے ہو یا قطر والے ہو یا مسقط والے ہو یا ایران والے، کوئی تاریخ میں نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کو خاک میں ملانے والا اور ان کو ذلیل کرنے والا کوئی اب کا پاک فوج نہیں ہے۔ وہ یہی ملا ہے، سب کو زندہ باد۔ وہ یہی ملا ہے، یہی ملا ہے، یہی دو جماعت، یہ دو طاقتیں تھیں، یہ دو طاقتیں تھیں۔ ملا نے شکست نہیں تھی، ملا نے شکست نہیں دی۔ ملا حامل قرآن ہے، یہ سب قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ سب ادھر سے ٹینک آ رہے ہیں، ادھر سے اللہ آپ کو بھلا کر یقین کہ ٹینک آ رہے ہیں، اور ادھر سے کالی پگڑی اور پتھر اٹھا کر استاپ مور دستاپ پلار جاؤ۔ ایسی دیکھ کر آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ اللہ کا بندہ، جو ادھر سے ٹینک اور توپ وہ لا رہے ہیں اور ادھر سے یہ پتھر اٹھا کر استاپ راز استاپ پلار آ جاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ اپنا جو ہے نا کناہٹ رگڑ کر کے بھاگا یہاں سے، زمین میں رگڑ کر کے، ناک اپنا رگڑ کر کے کتے کا بچہ۔ اس کے بعد امریکہ زندہ باد، اس کے بعد روس زندہ باد۔ اگر کوئی کہے گا خدا اس کو سمجھائے، ہم لوگ اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ خدا اس کو سمجھائے، ہم لوگ نہیں سمجھاتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہے۔ مسلمان متفق ہو جائیں، کٹھے ہو جائیں، اللہ آپ کو ترقی دے دے۔ کوئی مولوی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کہ پیسہ نہ کماؤ، پراپرٹی جمع نہ کرو، جائیداد جمع نہ کر دو، اپنا حلال کمائی نہ کرو۔ کوئی ملا آپ کو نہیں کہے گا کہ سارے کے سارے مولوی بن جاؤ، نہیں۔ اتنا تو ضروری ہے کہ کم از کم اپنے خالق کو پہچاننے والے ہم بن جائیں، اپنے رب کو تو پہچاننے والے بن جائیں، حلال و حرام کو ناظرہ اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ۔ بچے ہمارے پٹھانوں کے اور بلوچوں کے ایسی انگریزی بولتے ہیں لگتا ہے کہ ان کی ماں انگریز ہے۔ پٹھان ایسی انگریزی بولتے ہیں اور بلوچ ایسی انگریزی بولتے ہیں، باقی ہمارے وزیر اعظم کا حال یہی ہے، آپ بھی دیکھیں، آپ کے قانون دان پاکستان کا بغیرت دنیا کا اعتزاز حسن، اس کو اناتو نہ یاد نہیں۔ آپ کے رحمان ملک آج بلا مشیطان رجیم، آج بلا مشیطان قل واللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد، کیا غلط شو بیا واپس آج بلا مشیطان قل واللہ احد ولم یکن لہ کفوا احد، غلط شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ قل واللہ احد۔ اور یہاں 30-40 آپ کے ناظم میر پر خاص کراچی کے صحافی گئے، کوئی ناظم ہے، کوئی چیئرمین ہے بلدیاتی، اور کوئی ناظم ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا۔ انہوں نے پوچھا جنازے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہتے 4 رکعت جنازے، کوئی کہتے 6 رکعت۔ آپ کو دعا کنوت، ارے تو کہ دعا کنوت یاد ہے آپ کو؟ دعا کنوت یاد ہے؟ کہتے ہاں یاد ہے۔ تو بدھائیو سناؤ، سندھی صحافیوں سے پوچھتے تو بدھاؤ سناؤ کیسے دعا کنوت؟
کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے تو وے تو کہ دعائے کنوت یاد ہے؟ آپ کو دعائے کنوت یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں یاد. ارے بدائے اچھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن. ارے تو وے تو بڑھا پوڑو وہ بوڑھا تجھے یاد ہے دعائے کنوت؟ تو سنا دعا کنوت. کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے. کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. خدا کی قسم 40 میں سے ایک کو بھی ناظم اور چیئرمین بنے کیوں کر بات، جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا، الو کے پٹے، ایک کو بھی دعائے قنوت یاد نہیں. ان کو میرے باپ نے منتخب کیا، آپ ہی تو منتخب کرتے، آپ ہی تو منتخب کر کے اس قسم کے ہیرو اور اس قسم کے بدبختوں کو آپ ہی لاتے، اپنے کندھوں پہ چڑھاتے، اس کے بعد سب فریاد کرتے، اس کے بعد سارے 5 سال تک پھر روتے رہو، 5 سال تک پھر روتے رہو. ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا مدارس کے پیچھے. جو سر میں درد ہے تو سر کو مالش کرے، سر میں درد ہے ادھر تیل لگا کر اس کو مالش کرو. بعض لوگ سر کے مالش نہیں، وہ تیل لگا کر کے کناہٹ کو مالش کرتے. جب درد ہے سر میں تو سر کو مالش کرو، تم ادھر کیا مالش کرتے ہو؟ لوگوں کو روٹی نہیں، اسپتال نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، نوکری نہیں، ملازمت نہیں، کچھ نہیں. پریشان ہے لوگ. دینا ہے تو روٹی دے دے، نوکری دے دے، ملازمت دے دے، وہ نہیں دیتا. جو بھی آتا کہتے ہیں مولوی کی اصلاح کریں گے، مدرسے کی اصلاح کریں گے. چپ سے ملا سڑے، مولوی خاموش ہو جاؤ، مولوی کو ٹھیک کریں گے. مولوی کو تیرا باپ ٹھیک کرے گا، چرسی کا بچہ؟ تو مولوی تو اپنے کام سے کام رکھ. سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آتا. جو کام کرنے کے نالائق قسم کے لوگ، بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. اللہ اچھا چندہ لوگ دیں، حساب لے لیں گے مولوی سے، حساب لے. تو پیسہ دے پھر حساب لے. ہمارے ہاں بلوچوں میں ایک آدمی لکڑی توڑ رہا، کس کر کے لکڑی کو مارتا کلاڑا، دوسرا ادھر یہ ادھر کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایسے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر یہ ادھر مارتا ہے، وہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی لکڑی تو میں توڑ رہا ہوں، تجھے کیا خارش ہو رہی ہے؟ تو ہی کر رہا ہے. پیسے جو مسلمان دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک فریض اپنا، تو تجھے کیا خارش ہو رہی؟ تو دے پھر ہم سے حساب لے. سبحان اللہ. دین دشمن، علماء دشمن، حیا کے دشمن، شرم کے دشمن، قرآن کے دشمن اور نبی کے سنتوں کے دشمن. اس لیے مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا آپ سارے مولوی بن جاؤ، میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے تبلیغ میں نکل جاؤ. اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ. کم از کم میرے گھر میں 10-12 افراد کی آبادی ہے، 1-2 بچے میرے صبح کو ہمارے گھر میں سے کوئی یاسین شریف کی تو تلاوت کرے، کوئی سورہ تبارک الذی کی عشاء کو تلاوت کرے، مغرب کے بعد اور سورہ واقعہ کو کوئی ایک تو تلاوت کرے. گھر میں میرا قرآن وہ بالکل بند ہے. قرآن کو میں نے رکھا، ادھر سے ٹیلی ویژن ننگی تصویریں بھی چلتی ہیں، ادھر وہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے یا اس کو نکال یا مجھے نکال. یہاں گانے بھی چلتے ہیں، اس بے حیائی کو نکال یا مجھے حیادار کو نکال، میں تو حیا والا اللہ کا کلام ہوں. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، چاہے ملا کی بات آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ. ادھر رہنا کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن تو پڑھا دو. علماء کے ساتھ آپ کا تعلق، تبلیغیوں کے ساتھ آپ کا تعلق، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق. یہ مولوی نے آپ کی ترقی کو روکا بھی نہیں ہے، آپ کے ملک کے ترقی کو نہیں روکا ہے ان بے حیائیوں نے. میرے نبی نے فرمایا ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکم. جس قوم کے اندر بے حیائی ہو وہاں ہلاکت اور تباہی آ جاتی ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے. میں یہ ہے کہ انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ہے اللہ ان کو عالم بنا دے، مفسر محدث بنا دے، مفتی قاضی بنا دے، اور ان کے والدین کو مبارکباد ہو. اللہ قرآن پاک کی اس ختم کو جو اتنے بچوں نے ختم کیا، ان سب کا سارا ثواب پیارے محمد کو، 1.25 انبیاء کو، صحابہ تابعین تبع تابعین کو پہنچائے. آپ کے مرحومین کو پہنچا دے. پروردگار تو دوستو، جیسے آپ لوگوں نے سنا مولانا نے کیا فرمایا، اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنے والا بنائے.